बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और बहुत ही, आप इसको धमाकेदार कहें, ख़तरनाक कहें, अजीबो गरीब स्टोरी कहें, कुछ भी नाम दे दें। इतलात हैं, बहुत ही अथेंटिक इतलात हैं कि ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा बनी गाला छोड़ गई हैं। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से ये ख़बरें आ रही थीं। मेरा अपना मिजाज है, मैं ख़ुद एहतसाबी का कायल हूँ कि जब बंदा बात करे तो कुछ मालूमात इकट्ठी हो जाएं, कुछ इंतहाई अथेंटिक मालूमात इकट्ठी हो जाएं, कुछ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात करके बात करें। मेरा अपना मिजाज है और मैंने अपने ऊपर ख़ुद एहतसाबी, मैं इसी वजह से येलो जर्नलिज़म पे नहीं जाता, मैं इस तरीके की शुरली पे का कायल नहीं हूँ। बात ये है कि अब अगला क्वेश्चन फ़ौरन आपके जहन में ये एक दो क्वेश्चन आए होंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और सबसे बड़ी बात कि क्यों हुआ। अच्छा मैं पहले तो आपको बताता हूँ ना, मैं सारा तफसील से आपको बताता हूँ सब कुछ। बात ये है कि कुछ अरसा पहले गुल बुखारी साहबा ने एक ट्वीट की और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि कोई इस तरह से लिखा, गालिबन रूस के भाई टूर गई तो इस तरह से ना। अच्छा खैर, मैंने उस पर ध्यान तो दिया, लेकिन बहरहाल संजीदा हैं, मोहतरम हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे मतलब उनका अच्छा एक ताल्लुक़ है घराने से, और बड़ा एक बाखबर घराने से भी और बासर घराने से भी, और ख़ुद भी ज़ेर अताब रहीं। तो वो फिर जो है ना, मैं अब उसके बाद दूसरी मरतबा कोई 10-12 रोज़ के बाद मैंने उनका फिर ट्वीट देखा, फिर आया हुआ था कि जी वो अभी तक ही वहीं पे हैं और इस तरह का कोई चक्कर। अच्छा, फिर इस दौरान ना और कोई ख़ास दूसरे सोर्स ने नहीं किया, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता था उनसे, मेरा कोई इस तरह का रब्ता नहीं होता, तो खैर मैं चुप कर गया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि आज एक ट्वीट मैंने हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे सहाफ़ी भी हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, ये जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा हिस्ट्री पे भी इनका अबूर है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बिलाल गौरी साहब इनका नाम है, आप में से कौन नहीं वाकिफ़ होगा। मुख्तलिफ़ अखबारात में जंग में भी तराजू के नाम से लिखते रहे, कुछ ज़ेर अताब भी आए बहुत सारे लोगों के, खैर वो छोड़ दीजिए, वो फिर टॉपिक तब्दील हो जाएगा। आज इन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, बिलाल गौरी साहब कहते हैं कि इक़्तिदार तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल ही रहा है, मगर परेशानी ये है कि रूहानी ताकतों ने भी साथ छोड़ दिया है। अब पारा सरकार, रावलपिंडी सरकार और अब बनी गाला सरकार भी खफा, आस्ताना भी छोड़ दिया। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, बहुत ही उन्होंने एक वाज़े वो किया। लेकिन मेरा अपना ज़फ़र नकवी है कि इस सिलसिले में वहम की हद तक मैं एहतियात करता हूँ कि जब आपके पास मालूमात दे रहे हो तो बहुत ही अथेंटिक लोग, बहुत ही काबिल एहतराम लोग, बहुत बड़े लोग देख रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, तो हमारा भी एक गलती इंसान से होती है, लेकिन वो बदनीयती शामिल नहीं होनी चाहिए ऐसे येलो जर्नलिज़म या शुरली के तौर पर। तो फिर मैंने बिलाल गौरी साहब से बात भी की तफसील से, और उन्होंने मुझे बहुत ही अथेंटिक तरीके से और फिर मतलब वो बताया, काफ़ी लंबी चौड़ी उनसे बात हुई, और फिर मैंने उनसे क्यों भी पूछा, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने वो क्यों भी पूछा। अच्छा, मैं बहुत मतलब मैं आप बिल्कुल तसल्ली हो गई। लेकिन फिर जब नजम सेठी साहब के आज फ्राइडे टाइम्स में ये ख़बर आई, और फिर जनाब वो ख़बर आने के बाद उन्होंने भी वही क्यों लिखा कि जो क्यों जो है ना कुछ और लोगों से मेरी बात हुई, मैंने वो ख़बर भी पढ़ी, लेकिन आप यकीन कीजिए कि चंद और भी बाखबर और बासर लोगों से भी मैंने बात कर ली। ये सारा कुछ मेरा ये सफ़र जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन का इसी तरीके से और अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हुए, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव, और दूसरी बात यह कि किसी के घर का मामला है तो उस तरीके से ना तो हम, मेरी आदत है कि उछालना चाहते हैं, और ना ही इस तरह की, अल्लाह ताला हर किसी के खैर रखे और खैरियत रखे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मामला जो है ना, ज़ाहिर है मतलब वो कोई इतना आम मामला भी तो नहीं है ना, बहुत ही ख़ास मामला है। और वो जनाब तो फिर उसके बाद
میں نے ان سے بھی یہی کویشچن کیا کیوں، اور یہ خیر مجھے کسی اور نے کچھ اور وجہ بھی بتائی، لیکن جو کیوں ہے جو سیٹھی صاحب کے فرائیڈے ٹائمز میں بھی آج آیا، اس میں بھی وہی نام لیے بغیر، خیر اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جناب وہاں سے خفا ہو کے لاہور ٹر گئی ہیں، اور لاہور میں ان کا قیام ہے ایک فرنٹ وومن، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا نا فرنٹ مین، اس طرح سے فرنٹ وومن، اب پتہ نہیں کن کی فرنٹ وومن، انہی کی ہوں گی، ظاہر ہے اپنا خاتون اول صاحبہ کی۔ اچھا، تو اب اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب معاملہ کیا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ بھائی خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں، ان کے پچھلے بھی کرپشن میں انوالو ہیں، اور یہ بہت سارا مطلب وہ کک بیکس اور سارا کچھ اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے اور یہ وہ، تو یہ معاملات ادھر سے خراب ہو گئے، تعلقات خراب ہو گئے۔ اب وہ خود اس میں کوئی تو تکار ہوئی، وہ خود چلی گئیں یا ان کو بھیج دیا گیا وغیرہ اس طریقے سے، اور ابھی وہ لاہور میں رہ رہی ہیں، اور ابھی پراپر علیحدگی کا اعلان نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے تھوڑا دن بعد یا کچھ عرصہ تک بھی نہ کیا جائے۔ اچھا، اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ڈائریکٹ جو ملازم تھے ان کے بعد ان کو بھی سیک کر دیا گیا، نکال دیا گیا، کوئی 8-10 لوگ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی وہی 2 بہن بھائی جو یہاں پہ رہ رہے تھے، سیٹھی صاحب کے اخبار میں بھی یہی لکھا کہ ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، ٹھیک۔ اچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے وہ یہ ساری صورتحال ہے، اور جناب وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے بھی جس طرح سے پیسے لیتے تھے، تو خان صاحب خفا ہو گئے۔ ایک سورس سے مجھے پتہ چلی کوئی اور بات بھی، لیکن وہ سورس نے منع کر دیا ہے کہ آپ اس کو کوٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ سورس سے جب پھر جرنلسٹ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر کوٹ نہیں کرنا۔ اچھا، اب میں خود میں اب اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ صرف کرپشن والی بات ہوگی؟ بھائی اگر کرپشن ان کی پکڑی گئی اور ان کے پچھلوں کی پکڑی گئی، اور وہ کک بیکس اور کرپشن کے پیسے لیتی، اور یا وہ گھڑی والا معاملہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پھر جو ہے نا، اور اس مطلب وہ جو ہے نا کوئی جو سفیر ایلچی وغیرہ انہی کا وہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے اپنا نجم سیٹھی صاحب کے فرائیڈے ٹائمز میں۔ اور کیا آپ کا خیال میں یہ صرف یہ وہ کرپشن والا معاملہ ہے؟ اور اگر یہ کرپشن والا معاملہ ہے کہ ان کے پچھلے سارا کچھ لے رہے تھے، تو کیا میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو پہلے کوئی پتہ نہیں تھا؟ مطلب میں حیران ہوں کہ بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ جی خان صاحب تو بندہ بڑا ایماندار ہے، آس پاس کے لوگ بڑے، ان کو پہلے کوئی نہیں پتہ چلا؟ یہ جو اخبارات چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے 3 اضلاع پوسٹنگ ٹرانسفرز، یہ جو نیلی بار کے 3-4 اضلاع میں، یہ جو ایک ضلع میں پاک پتن یا اوکاڑا یا باقی جگہوں پہ جو بھی صورتحال، 6 مہینوں میں 3 ڈی پی او اور ڈی سی او تبدیل ہو، اس پہ میں کر چکا ہوں ویڈیوز۔ یہ خاور مانیکا صاحب اور ان کے بیٹے ابراہیم مانیکا صاحب، وہ جو مبینہ طور پر پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے لے رہے تھے، کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، جو بندہ بھی ڈی سی یا کمشنر یا ڈی پی او جو بھی آتا، پہلے جا کے ان کے دروازے پہ ماتھا ٹیکتا، اور تھوڑی سی ناراضی کے بعد ان کا وہاں سے جانا کچھ تو ایسے ہیں کہ یہ دی نیوز میں بھی سٹوری آئی کچھ عرصہ پہلے، اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی، اور وہ جناب ناراض ہوئے تو وہ معافیاں مانگتے رہے کمشنر لیول کے لوگ، لیکن ان کو معافی نہیں ملی۔ تو کیا خان صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا یہی ایک بندہ جس کو سسپینڈ کر دیا تھا آئی جی پنجاب نے؟ میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی، میری ایکسکلوسیو سٹوری تھی جو مجھے اندر کے بندے نے خبر دی تھی، اور بڑا ریلیونٹ بندہ تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نقوی صاحب اس بندے کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کرپشن پہ، اور اس کا سارا معاملات بھی وہی ان کے پچھلوں سے تعلق تھا، بنیگالہ اسٹیبلشمنٹ کے پچھلوں سے۔ اور پھر اس کے بعد جناب عثمان بزدار صاحب، انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے زور لگایا، نہیں ہو سکا، اور آئی جی صاحب نہیں مان رہے تھے، اور چیف سیکرٹری بھی نہیں مان رہے تھے، اور وہ جناب پھر اس کے بعد جب لاہور کا وزٹ کیا
تو عثمان بزدار صاحب پھر پہلے ادھر آئے وزیر اعظم صاحب کے پاس، اور پھر وہ لاہور کا جب وزٹ کیا وزیر اعظم صاحب نے، تو آئی جی اور سیکرٹری سے کہا، چیف سیکرٹری سے، کہ آپ ان کو ایسا کریں کہ فلاں جگہ کا آپ جو ہے نا فیصل آباد کا غالباً ان کو ڈی پی او لگا دیں یا آر پی او لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے جو ہے نا ایک جگہ سے سسپینڈ کیا ہے کرپشن چارجز پر، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ 18 گریڈ کی پوسٹ تھی اور جو فیصل آباد کا آر پی او وہ 19 گریڈ کی، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم ترقی دے دیں کرپشن پہ۔ انہوں نے نہیں مانا اس بات کو۔ تو کیا یہ ساری باتیں جو ہم جیسے صحافیوں کو بھی، ایک عام آدمی کو بھی مہینوں پہلے، سالوں پہلے پتہ چل چکی کہ بھائی سال 1.5 سال اس سے پہلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور لوگ یہاں تک کہنے پہ مجبور تھے کہ بھائی یہ جو میں کہتا ہوں مبینہ طور پہ یہ جو ہوا تھا رشتہ، یہ تو ایک انویسٹمنٹ کی گئی تھی، یہ کون سی یہ میرج آف کنوینئنس آپ اس کو کہہ لیں، یا یہ تو ایک انویسٹمنٹ کی گئی تھی، یہ تو کوئی اس والی کو صورتحال تو نہیں تھی، یہ تو پھر ایک انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہ ساری صورتحال جو ہوئی۔ تو کیا خان صاحب بے خبر تھے اس ساری صورتحال سے؟ پوری دنیا کو پتہ تھا لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جناب ڈالر اوپر جائے تو آپ ٹی وی سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اور پھر تو مطلب یہ بڑا ایک عجیب و غریب سی لاجک ہے نا کہ جی وہ اس طریقے سے بہانہ نو ڈاؤٹ اسی کو بنایا گیا، اور جو صحافی لکھے گا، جو اخبار لکھے گا، جو باقی لوگ لکھیں گے، اسی چیز کو جو ظاہری شو ہو رہی ہے یا باقیوں کے ذریعے شو ہو رہی ہے، تو بہانہ اسی کو ظاہر ہے نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ کسی بھی حوالے سے بنایا گیا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ اور وجوہات مجھے پتہ چلی، ہو سکتا ہے جب میں نے ان سے اجازت لے لی تو میں پھر اس کے بعد وہ وجوہات جو ہے نا وہ سامنے بھی رکھوں گا وہ، لیکن ابھی اجازت نہیں ملی، تو اس وجہ سے یہ جو ساری صورتحال۔ لیکن ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کو نہیں لگتا نقوی صاحب کہ یہ جو صورتحال ہوئی تھی، اب جو کشتی ڈوبنے لگی ہے تو اب بہت سارے لوگ اتر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی اترنا تھا، اور پھر یہ تو آپ کو معلوم، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اگلی ویڈیو بہت کڑاکے دار ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، ابھی اس کی بھی تفصیلات آنے لگی ہیں، ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو تفصیلات آ بھی جائیں، اس پہ بھی آئیں گی۔ ایک ایک لمحے کے لیے تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑی بغاوت میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جنم لے چکی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگلی ویڈیو دھماکے دار قسم کی ویڈیو ہے، آپ نے ساتھ رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے زی این نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔